काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। हम पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जिल्द दोम, शरह नहजुल बलागा, और इसको पढ़ते हुए हम खुतबा नंबर 27 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम नकात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 146, यहाँ पर वो निकात दिए गए हैं जो इस खुतबे के मुतालिक हैं। जिहाद मिल्लतों की अज़मत और सरबुलंदी का राज है। जिहाद के मुतालिक बहुत कुछ कहा जा सकता है। तवज्जो रहे कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जिहाद की अहमियत के बारे में नहजुल बलागा के खुतबों में मुतअद्दिद बार गुफ्तगू फरमाई है। हम इतनी गुंजाइश रखते हैं कि इसके मुतालिक बहस करें। जिस बुनियादी अहमियत के हामिल उसूल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो ये है कि जिहाद ज़िंदगी का एक कानून है और हर मौजूद तक उसकी ज़िंदगी बाकी है। जब तक उसकी ज़िंदगी बाकी है जिहाद में मशगूल है। जिस दिन वो जिहाद को तर्क करेगा उस दिन उसकी मौत होगी। मौत है, उस दिन उसकी मौत है। घास फूस मुख्तलिफ तकालीफ का सामना करते हैं। अपने वजूद को बाकी रखने के लिए आफात से टक्कर लेते हैं। दरख्तों की जड़ें पानी और खाद को पाने के लिए ज़मीन की गहराइयों में हरकत करती हैं। जब कोई सख्त रुकावट मसलन पत्थर का सामना हो तो इसे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। अगर उसे तोड़ ना सकें तो घूमकर अपना रास्ता तय करती हैं। जानदारों के तमाम तबके अपने ज़िंदा रहने के लिए पेश आने वाली रुकावटों का सामना करते हैं। कुछ परिंदों को हम जानते हैं कि अपना घोंसला बनाने के लिए दूर दूर तक हिजरत करते हैं। कभी कुतुब शुमाल से कुतुब जुनूब तक का सफ़र भी तय करते हैं। और इंसान के जिस्म के अंदर खून की गर्दिश जिहाद ही का अमल अंजाम देती है। जिस्म का दिफा करने वाले जिन्हें सफ़ेद खलिए कहा जाता है, इंसान की पूरी ज़िंदगी में अमन के उन बैरूनी दुश्मनों यानी जरासीम और वायरस से बरसरे पैकार रहते हैं जो आबो हवा, ग़िज़ा और खाल पर मौजूद ज़ख्म के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। खुदादाद तबी इल्हाम की बदौलत ये मदाफ़े कीमियाई और जिस्मानी जंगों से वाकिफ़ है और मुख्तलिफ़ ज़राए से दुश्मन को शिकस्त देते हैं और इंसान को महफूज रखते हैं। पेज नंबर 147। अगर इन असबाब को दिफाई ताकत के तौर पर इस्तेमाल में ना लाएं तो मुख्तसर मुद्दत में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इंसान का ताक़ुब करती हैं। ख़तरनाक बीमारी एड्स इस दिफाई ताकत के मादूम होने के सिवा और कुछ नहीं। यही वजह है कि इस बीमारी में मुब्तला लोग मुख्तसर वक्त में सख्त बीमारियों की ज़द में आ जाते हैं। अल-मुख्तसर जहाद, सादतमंदी, कामयाबी और इज़्ज़त व सरबुलंदी का राज है। मगर हक़ व अदालत के बग़ैर इख्तियार किया हुआ जिहाद ज़ुल्म व ताअद्दी और गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं। इस दलील की बुनियाद पर कुरान मजीद की आयात, रिवायात और खुतबा बाला के जुमलों में जिहाद को इतनी अहमियत दी गई है जितनी किसी और मौजू को नहीं दी गई, बिलखुसूस जब जिहाद को उसके आम मायने में लें, जिहाद अकबर और जिहाद असगर, कि जिससे तमाम दीनी और इलाही दस्तूरात वाबस्ता हैं, तो जिहाद की अहमियत और बढ़ जाती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे हदीस अहमियत जिहाद के बारे में पढ़ते हैं। उसका तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ। जो शख्स जिहाद को तर्क करे अल्लाह उसे ज़िल्लत का लिबास पहना देता है और मादी ज़िंदगी में भी फ़क्र व तंगदस्ती में गिरफ़्तार कर लेता है और इसका दीन बर्बाद हो जाता है। रेफरेंस है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 98, पेज नंबर 9। इस हदीस से अच्छी तरह इस्तिफ़ादा किया जा सकता है कि तर्क जिहाद से इंसान मानवी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालता है और मादी ज़िंदगी को भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस में हम पढ़ते हैं कि जो हज़रत इमाम
صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ جنگ کرو تاکہ اپنی اولاد کے لیے عظمت و سربلندی کو میراث میں قرار دو۔ ریفرنس ہے اصول کافی، جلد نمبر 5، پیج نمبر 8۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں آپ نے فلسفہ جہاد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، خدا نے جہاد کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے عزت و سربلندی کا باعث قرار دیا ہے۔ میں نے ترجمہ پڑھا۔ کلمات قصار، یہ ہے کلمات قصار ہے 252۔ جہاد کے سلسلے میں نہج البلاغہ کے مختلف خطبوں میں بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ پیج نمبر 148۔ کیا اسلامی جہاد صرف دفاعی ہے؟ یہ سوال کئی برسوں سے مسلمان دانشوروں کے درمیان گردش کر رہا ہے۔ ایک گروہ کی کوشش یہ ہے کہ زمانہ پیغمبر کے دور میں ہونے والے تمام غزوات کو دفاع کی شکل میں پیش کرے تاکہ اسلام پر یہ الزام عائد نہ ہو کہ یہ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یا دوسری تعبیر کے مطابق اسلامی نظام پر کشور کشائی اور اقتدار کو وسعت دینے کی تہمت نہ لگائی جا سکے۔ ان کے مقابل دوسرا دانشور گروہ ہے جس کا خیال ہے کہ غزوات اسلامی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، ایک دفاعی، دوسرا جارحیت پر مبنی۔ یہاں تک کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں پر بھی یہ دو طریقے واجب ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام پر فرض ہے کہ وہ ظالم اور طاقتور دشمنوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی مظلوم اقوام کو آزادی دلائے، اور یہ ایک طرح کی جارحیت ہے۔ وہ یہ بھی لازم سمجھتے ہیں کہ اپنی منطقی تبلیغات کو پھیلانے کے لیے راہ ہموار کریں، اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو طاقت کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹا دیں، اور یہ بھی جارحیت کی ہی ایک قسم ہے۔ اس جگہ ایک تیسرا نظریہ بھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی جارحیت در حقیقت ایک دفاعی عمل ہے، کیونکہ بعض اوقات دفاعی مسائل میں جارحیت ضروری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے مظلوموں کی حمایت جن پر تمام راستے بند کر دیے گئے ہوں، یا آج کل کے زمانے میں انسانیت دوستانہ مداخلت اور ان مظلوموں کا دفاع جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہاں اس کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے، ہر مومن پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقصد یعنی تبلیغات منطقی کی راہ میں حائل دشواریوں کو دور کرنے کے لیے جارحیت کے استعمال کی اصل حقیقت بھی دفاعی ہے، یعنی اگر دشمن اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تو اسلام اس کے مقابلے میں طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ تعبیریں جو پہلے خطبے میں دیکھنے میں آئی ہیں وہ سب جہاد کی دفاعی ہونے پر واضح دلیل ہیں، کیونکہ ایک مقام پر جہاد کو لباس، دوسرے مقام پر ذرا اور تیسرے مقام پر ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تینوں چیزیں حقیقت میں دفاع کے ذرائع ہیں۔ آنے والے جملوں میں ناگہانی حملوں، جو کہ ایک دفاعی پہلو ہے، کے حوالے سے کچھ لطیف اشارے ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک جملے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں قبل اس کے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم ان پر حملہ کرو، دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے حملہ۔ اس اجتماعی اور مکمل قانون میں صرف ایک استثناء ہو سکتا ہے، اور وہ بت پرستی ختم کرنے کے لیے جہاد کی اجازت ہے۔ پیج نمبر 149۔ کیونکہ اسلام بت پرستی کی لعنت کو انسانی معاشرے کے لیے معنوی اور مادی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے، اسی لیے جہاں تبلیغ اور منطقی دلائل سے اسے ختم کرنا ممکن نہ ہو وہاں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ممکن ہے کہ ظالم حکمران توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم رکھنے والے اس خصوصی اجازت یعنی مظلوموں کے دفاع کی خاطر اور ثقافتی اور فکری انحطاط کے خلاف جہاد کرنا کو اپنے مذموم ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرنے لگیں، لیکن ان مفاہیم کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مقدس مفاہیم اور عناوین کا غلط استعمال دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ جہاد کے اہداف کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ جلد 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 193 کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ دوسرا حصہ
خطبے کے دوسرے حصے پہ ہم آ جاتے ہیں، جو کہ شروع ہو رہا ہے الا و انی قد دعوتکم الی القتال ہؤلاء القوم لیلا و نہارا، اور اختتام اس کا ہو رہا ہے ان امرہ مسلمن ماتا من بعدی ھذا صفوا ما کان بہ ملوما بل کان بہ عندی جدیرہ۔ میں نے اس قوم امیر شام اور شام کے حاکموں سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ طور پر بھی تمہیں پکارا اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم جن قوموں پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو تہی کرنے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اب سنو، شام کا ایک ظالم حاکم اخو غامد سفیان بن عوف جو کہ بنی غامدے سے ہے ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور میرے گورنر اور نمائندے حسان ابن حسان بکری کو قتل کیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا، اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے اور ان کے پیروں کے زیور، ہاتھوں کے کنگن، گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا۔ پیج نمبر 150۔ اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامد کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ ان تمام مظالم کے بعد وہ بہت سے مال غنیمت کے ہمراہ اپنے شہر کی جانب پلٹ گئے، نہ کسی کو زخم آیا نہ خون بہا۔ اب اگر کوئی عورت ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شرح اور تفسیر: اگر کوئی اس غم میں مر جائے تو وہ اسی کا سزاوار ہے۔ خطبے کے اس حصے میں امام جہاد کی تمام خصوصیات اور اہمیت کی تفصیلی اور جامع بیان کے بعد خطبے کے اصل موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں اور ترک جہاد کے بدتر عواقب میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا و انی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا و نہارا وسرا واعلانا وقلت لکم اعزهم قبل ان یغزوکم، آگاہ ہو جاؤ کہ میں دن اور رات کی خاموشی میں بھی اور اعلانیہ بھی تم لوگوں کو اس گروہ امیر شام اور شام کے حاکموں سے جنگ کے لیے تیار ہونے کو کہتا رہا ہوں کہ قبل اس کے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم ان سے جنگ شروع کر دو۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ ظالم اور ستمگر گروہ کی فطرت میں توسیع پسندی اور جارحیت چھپی ہوئی ہے، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے بے گناہوں کے قتل، ان کے اہل و عیال کو قید اور ان کے اموال کو لوٹنے سے دریغ نہیں کرتے۔ لہٰذا عقل و شرع تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ ان کی جڑ و بنیاد کو ابتدا ہی میں درہم برہم کر دو اور ان کی قوت اور طاقت کو ان کے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی پارا پارا کر دو تاکہ فتنے کی آگ اس وسیلے سے بجھ جائے۔ اس کے بعد حضرت اسی ضمن میں ایک اور اہم استدلال کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں فواللہ ما غزی قوما قط فی اقری دارہم الا ظلوا، خدا کی قسم ہر زمانے میں جب بھی کوئی قوم اپنے دشمن کو اپنے گھر پر حملے کی اجازت دے دیتی ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ پیج نمبر 151۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہی گھر میں دشمن کی دراندازی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے جذبہ مزاحمت و مقاومت کو کھو بیٹھتا ہے اور شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ دوسری طرف حملہ آور گھر بار، شہر، علاقہ یا قومیت کا جو اس کے حملے کی زد میں آتی ہیں کوئی لحاظ نہیں رکھتا، وہ صرف تباہی پھیلاتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے اور پیش قدمی کرتا چلا جاتا ہے، ناآباد گھروں اور شہروں کو ویران اور سنسان کر دیتا ہے، لیکن مدافعت کرنے والا مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کرے کیونکہ اس کے مال و متاع کی حفاظت اسے پابند کر دیتی ہے۔ یہی چیز اس کی سرگرمیوں کو محدود کر دیتی ہے اور بعض اوقات اسے شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی کے گھر پر حملہ ہوتا ہے
کہ اکثر اوقات اس کے بیوی بچے بھی جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حملہ آور ان کا کوئی لحاظ کیے بغیر خون ریزی کرتا ہے، لیکن گھر کا مالک ان کی حفاظت کے مسئلے کی وجہ سے پوری طرح دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ سب مسائل صاحب خانہ کے دفاع کو اور دشوار کر دیتے ہیں۔ یہ سب امور اور اسی جیسی دوسری وجوہات ان قوموں کی شکست کی دلیل ہیں جو اپنے دشمنوں کو اپنے شہر اور ملک پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے چند غزوات کے علاوہ دوسرے اسلامی غزوات میں مجاہدین اس بات کے پابند تھے کہ شہر سے باہر جائیں اور دشمنوں کے آنے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد امام نتیجہ آخر کے طور پر فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْتُمْ وکلا کے مادے سے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دو یا اس سے زیادہ آدمی اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیں۔ وَتَقَازَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ شنن کے مادے سے ہے، جس کے معنی خشکی اور بوسیدگی کے ہیں۔ پھر ہر اس جگہ اس کا اطلاق ہونے لگا کہ جہاں پانی وغیرہ ہر طرف سے بہنے لگے، جیسا کہ پرانی مشق پھٹ جائے اور اس میں موجود پانی ہر طرف بکھر جائے۔ شنت علیکم الغارات ان مختلف اور مسلسل حملوں کی جانب اشارہ ہے جو شام کے لٹیروں نے عراق کے مختلف علاقوں پر کیے۔ وَتَقَازَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَانُ، لیکن تم لوگوں نے ہر کام نہ صرف دوسروں پر ڈال دیا بلکہ ان کی مدد سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے دشمن پے در پہ شدید حملے کر رہا ہے اور تمہاری زمینیں تمہارے قبضے سے نکل گئیں۔ توکل اصل میں اپنے کام کو دوسرے کی گردن پر ڈالنے کو کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ذمہ داری کو دوسروں کے کاندھے پر ڈال دے اور اس کے نتیجے میں میدان خالی کر دے۔ پیج نمبر 152۔ تخاذل یہ ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرنے سے چشم پوشی کرے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور بالآخر اتحاد کی ڈور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور دشمن بلا خوف و خطر حملہ کرے۔ یہ معاشرے کی بدترین صفت ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کی گردن پر ڈال دیں، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو مصیبت کے وقت تنہا چھوڑ دے۔ اس کام کا یہی نتیجہ نکلتا ہے جو مولا علی نے اوپر کی گفتگو میں بیان کیا ہے، یعنی دشمن کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے کہ وہ بار بار حملہ کرے، آبادیوں اور شہروں کو یک کے بعد دیگرے تہس نہس کر دے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام آنکھوں دیکھا حال کے عنوان سے اخو غامدی سفیان بن عوف غامدی کے دردناک حملے کی رودات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَحَاذَا أَخُو غَامِدٍ وَقَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَقَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بن حسان البکریہ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَا۔ اب سن لو، شام کے غارت گر لشکر کے سپہ سالار اخو غامد نے شہر انبار پر حملہ کیا اور اس کا شہر لشکر میں داخل ہو گیا۔ حسان بن حسان بکری میرے نمائندے کو شہید کیا اور تمہاری سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو شہر سے نکال دیا۔ توجہ رہے، مصلحتا کی جمع ہے جو کہ سرحد کے معنی میں ہے، کیونکہ وہاں اس اسلحہ جمع کیا جاتا ہے اور سرحدوں کے محافظین ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخو غامد نے انبار شہر عراق اور شام کی سرحد کے قریب واقع یہ شہر پر حملہ کیا۔ ازال خیلکم عن مصالحہ کی تعبیر بتاتی ہے کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے سرحدوں سے گزر کر شہر میں داخل ہو گیا۔ اس قصے کی تفصیل خطبے کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔ پھر امام علی مقام نے اخو غامد اور اس کے ظالم لشکر کی صفاقیوں پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّ الرُّجَلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ
والأخرى الأخرى المعاهدة فينتزع ہجلہا، ہجل بوزن فعل اور ہجل بوزن فضل، اس کا معنی عرب کی عورتوں کی پنڈلی میں پہننے والی زینت کی چیز ہے، اور حجلتا یعنی حجلہ اس مخصوص کمرے کو کہا جاتا ہے جہاں دلہن کو بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے۔ وقلبہا، قلب بوزن قفل کنگن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قلائدہا، قلائد قلاوہ کی جمع ہے جو گلے کے ہار کے معنی میں ہے۔ ورؤقہا، رؤت بوزن شطر یعنی گوشوارے کے معنی میں ہے۔ ما تمتنع منہ الا بالاسطری جائی والاستر حامی۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی نے مسلمان اور غیر مسلمان کی جان و مال اسلام کی پناہ میں تھی، مجھے خبر ملی ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی نے مسلمان اور غیر مسلمان جن کی جان و مال اسلام کی پناہ میں تھی، خواتین کے گھروں میں داخل ہو کر کنگن، زیورات، چادروں اور گوشواروں کو چھین لیا، حالانکہ ان کے پاس دفاع کے لیے فریاد اور رونے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پیج نمبر 153۔ امام کا یہ فرمانا اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی ایک مسلمان بھی ان مسلم اور غیر مسلم جو کہ اسلام کی پناہ میں تھے عورتوں کے دفاع کے لیے نہ اٹھا، گویا ان کے سروں پر قبر کی مٹی پڑی ہو۔ اتنی ننگ و آر ان کے سروں پر سوار تھی کہ ان کے مال و اسباب کو بھی لوٹا گیا اور ان کی ناموس پر حملے بھی ہوئے، اور جو ان کی پناہ میں تھے وہ بھی ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ نہج البلاغہ کے مفسرین نے کلمہ استرجاع کے 2 معنوں میں تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ گریہ وزاری جو انسان کے گلے سے ہچکی کی آواز میں نکلتی ہے، اور دوسری انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ جو معمولاً اس سخت مصیبت کے وقت ادا کیا جاتا ہے جسے تحمل کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہ ہو۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم انصرفوا وافرین ما نال رجلا منهم کلما ولا اریق لهم دمن۔ وہ لوگ ان مظالم کے ڈھائے جانے کے بعد بہت سارے مال غنیمت کے ساتھ اپنے وطن پہنچے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی تکلیف سہی نہ ان کے جسم سے خون کا قطرہ بہا۔ آخری نتیجے کے طور پر آپ نے یہ سخت جملہ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَمْرًا مُسْلِمًا مَحَتَ مِنْ بَعْدِي هَذَا صَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيرًا۔ اگر اس دردناک حادثے کی وجہ سے کسی مسلمان کی موت واقع ہو تو یہ ملامت کا باعث نہیں بلکہ میری نظر میں اس کا سزاوار ہے۔ امام نے اس مطلب کی گہرائیوں سے پردہ اٹھایا، اور وہ یہ کہ مسلمان ان حوادث پر یقین رکھتے ہوئے کیوں کوتاہی کرتے ہیں کہ دشمن بلا خوف و قتل ان پر حملہ کرتا ہے، ان کے مال و اسباب کو لوٹتا ہے، حتیٰ کہ ناموس پر تجاوز کرتا ہے، اور کوئی موقع ضائع کیے بغیر بھرے ہاتھ اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ جی ہاں، کوئی باعزت مسلمان اس دردناک حادثے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس غم و اندوہ اور غصے میں مر جائے تو قباحت نہیں ہے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ناموس پر تجاوز مسلم اور غیر مسلم خواتین کے زیورات کو چھیننا، ان کی حقیقت عزت ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 154۔ اس سے اولاً معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی کی ناموس کی کتنی اہمیت ہے، ثانیاً اسلام اپنی پناہ میں آنے والے غیر مسلموں سے کتنا وفادار ہے کہ ان کی دفاع کا خیال رکھتا ہے۔ لہٰذا اس اندوہناک واقعے کی گہرائیوں کو بیان کرنے سے امام کا مقصود پورا ہو گیا۔ واضح ہے کہ یہ گفتگو صرف گزشتہ زمانے کے امیر شام کے لشکر کے انبار پر حملے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ایک قاعدہ کلی ہے جو کہ تمام مسلمانوں آج یا کل کے لیے صادق
آتا ہے۔ گویا امام علی مقام آج کے مسلمانوں سے جو کہ مشرق و مغرب کے حملوں کی زد میں ہیں، ان کے مال اور ناموس خطرے میں ہیں اور یہ ان ظالموں لٹیروں کے مقابلے میں اپنے دفاع سے غافل ہیں، مخاطب ہیں۔ اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان مرد ان ظالموں کی اسلامی سرزمین پر تجاوز، قبلہ اول پر تجاوز، ان کے مراکز اور اموال پر حملے، حتیٰ کو ناموس پر غصے کی وجہ سے مر جائے تو باعث ملامت نہیں ہے۔ نکات: شکست و کامیابی بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ خطبے کے اس حصے میں امام علی مقام علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں شکست و کامیابی کے لیے جنگی معاملات میں وسیع تجربے اور نئی معنوی اور روحانی قوت کو اہم عامل قرار دیا ہے، جن کی طرف مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شکست کا ایک اہم عامل مروب ہو جانا اور دشمن کو دھاوا بولنے دینا، یہاں تک کہ دشمن گھروں میں داخل ہو جائیں۔ یہ عامل ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں ہم خطبے کی تفسیر میں وضاحت سے دلائل دے چکے ہیں۔ دوسرا عامل توکل ہے، جس کے معنی اپنی ذمہ داری کو کسی دوسرے کے کاندھے پر ڈال دینا ہے۔ اگر معاشرے میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو خود انجام دے، اپنے گناہ کو کسی پر نہ تھوپے اور اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائے تو بہت کم شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب کوئی اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرے اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے، تو اس قسم کے معاشرے میں سب قصوروار ہوں گے اور دشمن کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی شکست یقینی ہو جائے گی۔ پیج نمبر 155۔ تیسرا عامل تخاذل ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی کسی حادثے کا شکار ہو کر دوسرے کو اس کے حال پر کوئی تیسرا عامل تخاذل ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی کسی حادثے کا شکار ہو، دوسرے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کی مدد نہ کریں۔ اگر کسی شہر پر حملہ ہو جائے اور دوسرے شہروں کے لوگ متاثرہ شہر والوں کی مدد نہ کریں تو یقینی بات ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے شہر والے پہلے شہر والوں کی مدد نہیں کریں گے، سب تنہا اپنی اپنی مشکلات کا مقابلہ کریں گے۔ اس صورت میں دشمن کے حملوں کی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن اگر صورتحال بدل جائے اور مسلمان اپنے دشمنوں پر دھاوا بول دیں، اجتماعی ذمہ داریوں میں حصہ لیں، اسلام اور اسلامی ممالک کے دفاع کا احساس کریں، اور جب کبھی کسی بڑے اسلامی ملک پر حملہ ہو جائے تو تمام اسلامی ممالک ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی مدد کو پہنچ جائیں، تو یقیناً کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ خطبہ نمبر 166 میں بھی اس مطلب کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابتدا کس طرح ہو رہی ہے کہ ایھا الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تہینوا عن توہین الباطل لم یطمع فیکم من لیس مثلکم ولم یقومن قویھا علیکم۔ اے لوگو، اگر تم حق کی امداد اور نصرت سے پہلو نہ بچاتے اور باطل کو کمزور کرنے سے کمزوری نہ دکھاتے تو جو تمہارا ہم پلہ نہ تھا وہ تم پر دانت نہ رکھتا، اور جس نے تم پر قابو پا لیا وہ تم پر قابو نہ پاتا۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ مذہبی اقلیتوں کی حمایت۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہوں کہ مذہبی اقلیتوں کا احترام کا مسئلہ صرف ایک نعرہ ہے، لیکن فقہ اسلامی اور اس خطبے میں امام کے کلام کے جملوں پر توجہ دینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حقیقی معنوں میں ان کا حامی ہے۔ جب تک اسلام کی مخالفت میں کوئی کام انجام نہ دیں، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ شام کے لٹیروں نے یہودی اور نصرانی عورتوں جو اسلام کی پناہ میں ہیں کے زیورات کی لوٹ مار کر کے چھین لیے۔ کیوں لوٹ مار کر کے چھین لیے؟ یہاں تک کہ امام نے انہیں مسلمان خواتین کے برابر قرار دیا، اور ان دونوں مسلمان اور غیر مسلمان خواتین کی نسبت امام سخت پریشانی اور بے قراری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حرمت پامال ہوئی اور ان کے زیورات چھینے گئے۔ مولا ان لٹیروں کے مقابلے میں سست روی کا مظاہرہ کرنے پر اہل عراق کو سخت ملامت اور سرزنش کرتے ہیں۔
پیج نمبر 156. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے دینی غیرت. اب دینی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان احکام الہی حق و عدالت کی راہ میں ہونے والی بے قاعدگیوں پر خاموش نہ رہے اور ان سے لاپرواہی نہ برتے، بلکہ جس حد تک بے قاعدگیاں زیادہ ہوں اتنا ہی ان کے مقابلے میں جوش و خروش زیادہ دکھائے. جو ان امور کے مقابلے میں سرد مہری دکھائے گا وہ نظر انداز کرے گا، وہ بے غیرت شمار ہوگا. قرآن مجید بعض با ایمان جنگجوؤں جنہوں نے وسائل کی کمی کی وجہ سے میدان جنگ میں شرکت نہ کی، ان کے بارے میں فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے، اور نہ ہی میں ترجمہ پڑھتی ہوں، اینڈ ہوتا ہے اللہ یجدو ما ينفقون. سورہ توبہ کی آیت ہے. میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں اب ہم. اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواری بہم پہنچا دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سواری موجود نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں. تو وہ لوگ مجبوراً پھر گئے اور حسرت و افسوس سے اس غم میں کہ ان کو خرچ میسر نہ آیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ کون سا عامل ہے جو ان افراد کو جو ذرائع کی عدم دستیابی کی بنا پر جہاد میں شرکت سے محروم ہو جاتے ہیں زار و قطار رونے پر مجبور کر دیتا ہے؟ توجہ رہے کہ اس جگہ تقیس کے معنی بہت زیادہ آنسو بہانا ہے. یہ چیز سوائے دینی غیرت کے کچھ نہیں. اسی زیر بحث خطبے میں امام صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان اس جنگ کا حادثے کے صدمے سے مر جائے تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ میرے خیال میں وہ اسی کا سزاوار ہے. دینی حمیت و غیرت قوانین اسلامی کی سرحدوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دفاع کے لیے ایک اہم عنصر ہے. توجہ رہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے 2 فرشتوں کو ایک قوم کے عذاب پر مامور کیا. جب وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دینے اس جگہ پہنچے تو ایک آدمی جو ظاہراً نورانی، صالح اور پرہیزگار تھا کو دیکھا جو بارگاہ خداوندی میں تضرع اور گریہ کر رہا تھا. اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس دعا مانگنے والے کو دیکھا؟ دوسرے نے کہا ہاں، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا یہاں تک کہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچوں اور دوسرا حکم لوں. جب اس نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا پروردگار میں ایک ایسے شہر میں پہنچا جہاں تیرے ایک بندے کو دیکھا کہ حالت فریاد و تضرع میں ہے، حکم ملا جاؤ اور اپنی مسئولیت کو انجام دو اور اس شہر کو تباہ کر دو. وہ ایسا آدمی ہے کہ میرے خوف سے اس کا چہرہ ہرگز متغیر نہیں ہوتا اور ذرا برابر دینی غیرت نہیں رکھتا. وہ اس کا ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 97 پیج نمبر 89 اور حدیث 60. ہمیں پہنچ چکے ہم پیج نمبر 157 پر. یہاں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اس خطبے کے تیسرے حصے اور چوتھے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ریڈنگ کو شروع کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری جو کوتاہیاں اس تمام کتاب کو پڑھتے ہوئے ان تمام خطبوں کے جو یہ شرح لکھی گئی ہے اس کو پڑھتے ہوئے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم سے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم جلد ہی ملتے ہیں.